It's a question of public importance. There I would say that, my lord, once the president has framed the question and sent it to your lordships, the public importance aspect is decided by the president. Can we ignore the elephant in the room? Martial law. I mean, can we really ignore that? I mean, can we not take that into, can we not factor into that? I mean, I would, a trial where the violator of the Constitution had a vested interest in the matter, the prosecution, he becomes a prosecutor before a court of law under martial law. It cannot be categorized as a normal court under normal circumstances, at least. So can we just completely overlook this and go into the finer aspect of the matter, or this would be a crucial factor to consider? My lord. And had they taken oath under PCO at that time? Yes, my lord. अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ नासिर इकबाल। और आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा की सरबराही में एक मरतबा फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी उसके ख़िलाफ़ वो रेफरेंस जो कि सदर आसिफ ज़रदारी ने तकरीबन 2011 में दाखिल किया था, उसके बाद लंबे अरसे तक इसकी समाअत ना हो सकी थी। फिर इसके बाद ये मामला अब उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद से 2 से 3 इसकी हेयरिंग्स हो चुकी हैं। आज की हेयरिंग भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और इसमें जो अदालती मावनीन मुकर्रर किए गए थे उनमें जो है वो जैसे मखदूम अली ख़ान, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं, और इसके बाद जो है दीगर मावनीन और अदालती मावनीन, और फिर उसके बाद जो कसूरी साहब, क्या नाम है उनका पूरा, अहमद रज़ा कसूरी साहब, वो जो आखिर में शायद टाइम मिलेगा। आखिर में तो अटॉर्नी जनरल देंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड लास्ट के तौर पर उनको मौका मिलेगा। और उससे पहले जो है वो बिलावल भुट्टो के वकील फ़ारूक इशनाइक, और उससे पहले सलाउद्दीन अहमद हैं और जाहिद इब्राहीम हैं, और सेनेटर रज़ा रब्बानी जो हैं वो अपने दलाइल देंगे, और उन्होंने मुख्तलिफ वक्त मांगे हैं, जिसके बाद ये समाअत जो है वो अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज जो है वो बहुत सारे सवालात हुए, जिसमें ये भी था कि माजी का ये जो है, इसके लिए पहले सबसे पहली बात तो ये है कि ये सदारती रेफरेंस है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन देनी है कि जो भुट्टो का ट्रायल था वो दुरुस्त था या गलत था, और उसके अलावा जो है ये तारीख़ को कैसे दुरुस्त होगी। लेकिन उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के भी बड़े अहम सवालात हैं कि ये दरवाज़ा हम कैसे खोलते हैं, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी एक सवाल किया जिसने तिलमिला दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, और फिर वो उठ के अपने फ़ारूक इशनाइक के पास आया और उन्होंने कुछ कहा। तो ये सारे मामला जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे नासिर इकबाल से। तो नासिर इकबाल, आपके ख़्याल में आज की जो हाईलाइट्स थी वो क्या थी? बिलखुसूस काजी फ़ईसा का ये कहना कि अदलिया और आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी इससे अपना वो बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हम इसको बना सकते हैं कि जो रेपुटेशन ख़राब हुई है अदलिया की भी और आर्म फोर्सेस की भी, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि ये एक ऐसा जजमेंट है जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसको अदालती कत्ल कहा जाता है, ठीक है। और ज़ाहिर है उस ज़माने में मार्शल लॉ था, वो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि हम ये नहीं भूल सकते एलिफेंट, उन्होंने ये लफ्ज़ बोला था कि देयर वाज एन एलिफेंट इन द रूम, इसको हम नहीं भूल सकते। कहने का मकसद ये था कि मार्शल लॉ था उस ज़माने में, तो उस मार्शल लॉ के ज़माने में जो जजेस थे ज़ाहिर है वो अंडर प्रेशर थे, तो ये कहते थे कि क्या हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि जो लोगों का ज़ख़म है या जो कौम का ज़ख़म है वो भर सके। क्या हम इसको इस तरह इस नज़र से नहीं देख सकते? वो उन्होंने इस बात को पे एम्फसाइज़ किया कि मार्शल लॉ जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं लगाता, वो एक इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक इंस्टीट्यूशन को मतलब उसमें उस पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तो कहते हैं ये एक मौका है। बात दरअसल ये है कि वो बार बार ये बात चल रही थी कि 186 ये आपको पता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने भेजा था।
تو ایڈوائزری جورسڈکشن میں صرف جج نے سپریم کورٹ نے ایک اوپینین دینا ہوتا ہے. اس کو آپ ریویو کے طور پر نہیں ٹریٹ کر سکتے, اس کو آپ اپیل کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے. بالکل جس طرح کہ ابھی ریکوڈک کے کیس کے اندر جو ہے وہ ریویو ڈسمس ہو چکا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ایڈوائزری جورسڈکشن میں جو ہے وہ کیا. صدارتی ریفرنس ہیں وہ 63A کے اوپر بھی آیا تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں لیگل کوسچنس کے جواب دیتی ہے سپریم کورٹ کہ ہماری رائے یہ ہے اس بارے میں. تو دوم علی خان جو ہیں وہ انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ اس کے اندر تاریخی واقعات کی بھی حوالے دیے, لیکن جیسے منصور علی شاہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انڈر پریشر تھے تو اس حوالے سے تو ایک اوپینین ہے, اور وہ بھی ایک جرنلائز قسم کی بات ہے, اور وہ کسی انٹرویو کا حوالہ یا ایک کتاب کا حوالہ ہے. لیکن ہمارے سامنے بہت سارے لیگل کوسچنز ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے کر کے پھر مارشل لاء دور کے اندر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں تو کیا وہ سارا کچھ کھل جائے گا, یا وہ ساری سزائیں کنوکشن جو ہیں وہ اس کو ہوں گی. پھر یہ کہ ہم ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر کسی طرح اس کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ یا اس طرح سے قرار دے سکتے ہیں. تو وہ جسٹس منصور علی شاہ کی کیا ریزرویشنز تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم 186 میں بیٹھ کے ایڈوائزری جورسڈکشن میں وہ تھریش ہولڈ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا تھریش ہولڈ ہوگا, کیا وہ جو ایویڈنس ہے کیا وہ کافی ہیں کہ ہم یہ ڈکلیئر کریں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, یا ہمیں اصل میں مخدوم علی خان صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے جس طریقے سے پروسیس کیا گیا یہ ججمنٹ, آپ میرٹ پہ تو نہیں جا سکتے اور وہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا, لیکن آپ یہ اس پہ جا سکتے ہیں کہ باعث کیا ایلیمنٹ تھا اس ججمنٹ میں, پروسیس تھا ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, انجسٹس کے وہ جس پہ چیف جسٹس کا انجسٹس بیسیکلی. ہاں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسی پہ آپ جا سکتے ہیں کہ یہ ثابت ہو کہ یہ بائسنس ہے, تو بائسنس کے اوپر آپ یہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اور یہی ایک اوپینین ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے ایک آبزرویشن دی تھی, اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ کیا جس پہ بلاول بھٹو صاحب اٹھ کے فاروق نائک کے پاس, بالکل, وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں یہ جو ایڈوائزری جورسڈکشن میں ایک ریفرنس آیا ہے ہم ایکسیپٹ کریں, تو کیا اس میں بلاول بھٹو اور ان کے جو ہیں جو ہیئرز ہیں لیگل ہیئرز, تو کیا ان کو قصاص چاہیے, ہم ان کو کیا ریمیڈی دیں. تو اس پہ بلاول صاحب قصاص اور دیت, مطلب قصاص اور دیت کہ اب وہ کلیم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد قصاص اور دیت. تو اس پہ وہ بالکل جو ہے نا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انیزی ہیں, اور وہ آئے باقاعدہ فاروق ایچ نائک کے پاس, جو فاروق ایچ نائک فرنٹ روز میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کافی دیر 5-10 منٹ انہوں نے ان کے کان میں بات کی. کچھ ظاہر ہے کچھ لیگل آرگومنٹ طے کیے ہوں گے کہ یار ہم اس کا جواب اس طرح دیں گے اپنی باری آنے پہ, تو یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ بات ان کو لگی. لیکن چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن یہ دی تھی کہ ہم اوپینین دے سکتے ہیں. بیسیکلی ایڈوائزری میں تو آپ اوپینین ہی دے سکتے ہیں نا. مخدوم علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو انٹرویو ہے نسیم حسن شاہ صاحب کا, جو اس وقت ایڈ ہاک جج تھے اور اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے کیپٹل پنشمنٹ دی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو فارمر پرائم منسٹر تھے, وہ ان کا انٹرویو, اس کے علاوہ دوراب پٹیل کا ایک انٹرویو ہے جو پی ٹی وی کے آرکائیوز میں موجود ہے. اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب بار بار بتا رہے تھے کہ اسلم بیگ کی کتاب ہے, وہ بھی آپ اس کو دیکھیں, اس میں آلموسٹ وہ عظیم صاحب نے کیا تھا میرا خیال میں جسٹس دوراب پٹیل کا انٹرویو جو ہے وہ جو ایم ڈی بھی رہے نا پی ٹی وی کے, ہاں وہ وقار عظیم شاید وقار, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے آرکائیو میں موجود ہے, یہ اویلیبل نہیں ہے, اور اگر یوٹیوب میں اویلیبل بھی ہے تو وہ ٹٹ بٹس میں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ وہ بھی دیکھ لیا جائے. اس کے علاوہ جو اسلم بیگ کی کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی, تو اس میں انہوں نے کوئی بات کی تو کور کمانڈرز کی میٹنگ ختم ہو گئی. کہنے کا مطلب تھا کہ وہ ایک ڈیزائرڈ رزلٹ لینا چاہ رہے تھے جوڈیشری کے ذریعے, یعنی بھٹو صاحب کے خلاف, تو اسلم بیگ صاحب نے اپوز کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا کنفیشن ہے, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. تو وہ مخدوم علی خان صاحب کا کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایویڈنس ہیں کہ بائزنس تھی, کیونکہ ضیاء الحق صاحب ایک مخصوص قسم کی ججمنٹ لینا چاہ رہے تھے اپنے, اور وہ ججز کے اوپر پریشر تھا, اور ججز کے اوپر جو پریشر جو ہے وہ نسیم حسن شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ, اور پھر انہوں نے ایک بتایا کہ اس زمانے میں ایک جج ہوتے تھے جسٹس قیصر صاحب, لیکن وہ ایڈ ہاک جج تھے, اور بعد میں جو چیف جسٹس تھے اس زمانے کے سپریم کورٹ کے, شاید وہ ان کا نام تھا
خیر انہوں نے کانسٹیٹیوٹ بھی بینچ ڈفرینٹ کر دیا تھا, وہ ایڈ ہاک تھے تو ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے, جسٹس مشتاق تو لاہور ہائی کورٹ کے تھے, نہیں دوسرے مولوی انوار الحق شاید, ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جسٹس کیسر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا جو اس قسم کا ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے, ہم ایک بلی کو بھی, ہاں وہ بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ انہوں نے بعد میں کہا جب قاضی فیصل نے کہا کہ وہ کیٹ والا بیان کیا تھا, اور وہ انہوں نے ریکال کیا تھا کہ کوئی کیٹ کا بیان بھی تھا, تو اس پہ انہوں نے بتایا تھا, پھر اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کیٹ آؤٹ آف دا کیا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ یا نہیں, پھر انہوں نے کریکٹ کیا اس کو, انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی یو کین ناٹ ایون ہینگ اے کیٹ on the basis of this evidence which has been produced before us, یعنی کہ ہمارے سامنے جو ثبوت آئے ہیں اس میں تو ہم ایک بلی کو بھی ہینگ نہیں کر سکتے, اور ادھر پرائم منسٹر کو ہینگ ہو گیا کرا دیا. کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ باعث تھا, اور اس میں ایک انڈیویجول یعنی کہ ضیاء الحق صاحب کا انٹرسٹ تھا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جگہ کہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یا میری گردن ہے یا ان کی گردن ہے, کوئی ایک گردن اس میں. ہاں وہ بڑا مشہور ہے شاید کہ ایک قبر اور دو وہ ہے اس میں. اچھا یہ ناصر صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جو ہے وہ کچھ کہہ رہے تھے, اور جسٹس جمال مندوخیل کے بھی کوئریز تھیں. اصل میں تو وہ جو ہے وہ کورٹ اس بات کو دیکھ رہی کہ وہ کون سی جورسڈکشن کو ایزیوم کر کے ان سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. ایڈوائزری جورسڈکشن تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس میں اگر تو وہ انہوں نے کوئی مخدوم علی خان نے پنیوشا کے کیس کا حوالہ دیا تھا کہ بھی آپ کے پاس جو ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کا کوئی بھی ایسا ججمنٹ جو کہ غلط ہو تو وہ اس کو کریکٹ کر سکتی ہے. وہ بیسیکلی آپ کو یاد ہے نا کہ پنوشا جو چلی کے تھے ان کے خلاف ہاؤس آف لارڈز میں یعنی کہ اس میں ایک مقدمہ چلا تھا, لیکن بعد میں یہ شامل آئی تھی کہ جو لارڈ ہافمین ہیں اس میں ایک شامل تھے جج, ان کی جو مسز ہیں وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک مطلب امپلائی رہی ہیں, آلدو بعد میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو مطلب اس میں ہے ڈپارٹمنٹ میں ہے, وہ کسی اور چیزوں میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس سارا ڈیسیژن جو تھا وہ بدل گیا تھا کیونکہ اس میں بائسنس کا ایلیمنٹ آ گیا تھا. اور بعد میں چلی نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ ایون لارڈ ہافمین جو ہے, لیکن اس میں پھر ایک اور سوال آتا تھا کہ بھئی بائس میں اور رانگ ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے, ان نوئنگلی بھی ہو سکتی ہے اور نوئنگلی بھی ہو سکتی ہے, تو یہ کیسے باعث تو جو ہے وہ الزام لگے گا, لیکن باعث تو پتہ ہے اس کو جج کو کہ میں باعث ہوں یا نہیں ہوں, تو وہ کیا رانگلی ڈوئنگ یا ان نونلی رانگ, مطلب وہ بھی بیسیکلی اس میں آرگومنٹ مخدوم صاحب کا یہ تھا کہ چیف نے صاحب نے مطلب بینچ نے یہ پوچھا تھا کہ یار کوئی آپ سائڈ کر سکتے ہیں کوئی پریسیڈنس کسی انٹرنیشنل جورسڈکشن کے اندر کہ کیسے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا اس کو, تو اصل میں کہہ رہے تھے کہ جو قریب ترین کیس ہے وہ پنوشے کا ہے. مخدوم علی خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا پریزنٹ ایشو ہے نا جس کو جو ہم سن رہے ہیں, اس کے قریب ترین میں اگر ہم کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں تو وہ پنوشے کا کیس آتا ہے. وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ اس میں بھی بائزنس کی وجہ سے سارے ججمنٹ الٹ ہو گئی تھی. تو مطلب اوور آل جو ہے وہ سوال یہی تھا کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ آرگو کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ریفرنس کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی ججمنٹ غلط ہوئی ہے تو وہ اس کو اس کے حوالے سے ریمیڈی فراہم کر سکتی ہے. یہ ان کی جورسڈکشن, کیونکہ کورٹس جو ہیں وہ اس بات پہ بڑی امپورٹنٹ اور جیلسلی گارڈ کرتی ہیں کہ ہم یہ دروازہ کھولیں, پہلے تو دروازہ کھولیں گے تو پھر ہم اندر داخل ہو سکیں گے, کیونکہ دروازہ کھولیں گے تو فلڈ گیٹس ہو جائیں گے, کیونکہ بے شمار تو یہ اینگزائٹی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے. بالکل. بات اصل ہے کہ بے شمار ججمنٹس ہیں نا, اس میں بہت ساری ججمنٹس ہیں جس میں پارٹی اس کو پسند نہیں کرتی, یا جیسے 63A کی پر کتنی کنٹروورسی بنی تھی, یا پھر مارشل لاء زمانے میں بہت ساری ججمنٹس آئی ہوں گی جن سے کوئی نہ کوئی پارٹی تو ایگریوڈ ہے نا, تو پھر اس کے بتاشا وہ آنی شروع ہو جائیں گی, پٹیشنز آنی شروع ہو جائیں گی. تو اچھا اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آج اس میں جو بینچ کے وہ تھا صورتحال, پھر وہ یوسف پٹیل کا بھی کیس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ کس طرح ریلیونٹ ہے اس کے اندر, لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ وہ 5 ممبر ہے تو ہم لارجر بینچ ہیں تو وہ لیکن اس میں ناصر صاحب اب جو ہے وہ آپ کو جو 9 رکنی لارجر بینچ ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ
کہاں کیا ڈیفیکلٹی نظر آ رہی ہے اس opinion دینے کے دیکھیں حوالے سے؟ یہ تو ہے کہ بینچ کے تمام ممبران اس بات پہ تو متفق ہیں کہ ہوئی زیادتی تھی اور وہ ٹھیک ہے، ڈیسیجن نہیں ہے ٹھیک، لیکن پرابلم وہی آ رہی ہے نا کہ اس کو ہم دروازہ کیسے کھولیں. اب بس ساری ڈسکشن ہی دروازے پہ ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھیں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم 186 میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ریویو ہے نہ ہی یہ اپیل ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کریں. اصل ایشو یہی ہے. تو وہ بس یہی معاملہ چل رہا ہے. جو باقی امائکس آئیں گے وہ اسی بات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ آپ کس طرح سن سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ کس طرح اس کا جواب آتا ہے. بیسکلی چیز تو یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے پریسیڈنس کریٹ کر دی تو پھر آپ کے پاس اب جو ریکوڈک والا بھی ہے وہ ناصر صاحب 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ تھی نا، وہ ریکوڈک والی بھی، جس میں وہ ریویو ایڈوائزری جورسڈکشن میں آئے تھے کہ بھئی ہاں ہم اس سے دوبارہ معاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اس میں بھی جو ہے مختوم علی خان صاحب نے کہا کہ جی پی ایل ڈی کے اندر 2 یا 3 ججز کی آئی ہوئی ہے، لیکن وہ اوورال جو ہے اس کا وہ نہیں آیا، جس میں شاید جیسے یحییٰ افریدی کی ہے اور جمال مندوخیل صاحب کی ہے، ایک اور تھے لیکن وہ بینچ کے کو ہیڈ کر رہے تھے جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے بندیال صاحب کی نہیں ہے، لیکن بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب بھی تھے اس کا حصہ، اعجاز الحسن صاحب کی بھی نہیں ہے، اب تو وہ بھی ریٹائر ہو گئے. تو وہ اتنا عرصہ ہو جانے کے باوجود بھی یہ کیوں نہیں لکھتے ججمنٹس؟ یار لکھنی تو چاہیے. یہ بات تو ہمارا ہے کہ ججمنٹ دیکھیں طریقہ یہی ہے کہ آپ اسی وقت ڈیسائیڈ کریں، ہفتہ لے لیں، 10 دن لے لیں، مہینہ لے لیں، لیکن کر دیں. لیکن پرابلم یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ میرا خیال ہم آرٹیکل 19A کے تحت ایک درخواست ڈالتے ہیں، میں اور آپ دونوں، کہ جناب کتنے ایسی ججمنٹس ہیں جن کے تفصیلی فیصلے نہیں آئے اور کتنے ایسی ججمنٹس ہیں جو ریزروڈ ہیں اور جن کی وہ ابھی تک فیصلے نہیں لکھے گئے ہیں. ویسے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ بھی ہوگا، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے جیسے جمال مندوخیل صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اس کی جو اس کی ججمنٹ آئی تھی شارٹ آرڈر، وہ کافی ایگزاسٹو تھی، کافی لمبی تھی، تو شاید اس کی اب ضرورت نہ پڑے، مطلب ڈیٹیل ریزننگ کی ضرورت نہیں، ڈیٹیل ریزنز کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ ریزنز ہیں نا. لیکن اس کے اندر کہا تو تھا انہوں نے ڈیٹیل ریزنز ہم آپ کو لیکن وہ اس میں بیسیکلی جواب تو دے دیا گیا تھا نا، بیسیکلی جواب دے دیا گیا تھا. یہ اس میں ایک فرق ہے. تو کیونکہ اوپینین دینی ہوتی نا، تو اوپینین مل گئی تھی، تو اور اس کے اوپر پھر ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی. ناصر صاحب آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ایک درخواست دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ مطلب آرٹیکل 19A کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی لٹیگیشن شروع کر دیں، آپ تو جج ہیں تو آپ تو ویسے نہیں لٹیگیشن کر سکتے کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ جب سے سپریم کورٹ بنی ہے اس میں کتنے ایسے کیسز ہیں جو کبھی لگے ہی نہیں ہوں. بہت پرانے کیسز ہیں، بے شمار کیسز ہیں. ہم نے آپ کو پتہ ہے کچھ کیسز کے بارے میں بار بار کر کے وہ لگوائی دیے تھے، ذکر کر کے اس میں ایک ریکارڈ ایک کا بھی کیس تھا. لیکن مسنگ پرسنس کے کیسز اب بہت عرصے سے نہیں لگ رہے، اور نہیں جو کبھی لگے ہی نہ ہو. یہ تو مسنگ پرسن کا تو لگا ابھی اس کے اوپر وہ ہوئی، وہ بھی بہت عرصے کے بعد لگے تھے. ابھی تو ویسے بھی وہ 60 یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ کیسز ہوں گے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوں گے، علم میں بھی نہیں ہے نا، تو وہ پتہ لگے کہ وہ انفرکچس ہو گئے، کسی نے درخواست ڈالی، کسی نے پیروی نہیں کی، کتنی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ہیں، کچھ تو مطلب کہ ڈیٹا. لیکن اس میں میں ایک بات سمجھتا ہوں، جو کیسز ایک آرڈینری سٹیزن سے ریلیٹڈ ہونا وہ ضرور لگنے چاہیے. سب کیس لگنے چاہیے یار، ایک آرڈینری ہو یا نہیں، اس میں بہت سارے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوتے ہیں نا جو جن کی ناصر صاحب جو نہیں ہیں اس کو مطلب پائل اپ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ ڈسپوز آف ہوتے جائیں. میرا خیال ابھی جو ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے کہ جو پرانے کیسز ہیں ان کو نکالیں اور لگائیں. دیکھیں امریکہ کے جو کورٹ ہے نا اس میں بے تحاشا پٹیشنیں فائل ہوتی ہیں. امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے ہر کیس نہیں لگتا، اس میں بے تحاشا جو میجورٹی آف کیسز ہیں نا وہ مطلب وہ پھینک دیتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وہ امپورٹنٹ لیتے ہی 100 کیسز ہیں، وہ 40 یا 100 کیسز لیتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو آرڈینری سٹیزنس کی جو اپیلیں ہیں وہ ضرور لگنی چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس سے. لیکن بہت سارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کیس لگنا چاہیے یار، اس کا فیصلہ تو ہونا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے نا. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کی ختم ہو جاتی ہے. چلیں بالکل ٹھیک بات ہے، اہمیت ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ 4 سال پہلے کسی کو ریمیڈی کی ضرورت تھی، اب اس کے بعد وہ اس کو بیچارے نے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ. لیکن ہماری سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی ہوا ہے، لوگ پھانسی لگ گئے ہیں تو اس کے بعد بریتی بھی ہوئی ہے. بے تحاشا ایسے کیسز ہیں. مطلب ہے کہ یہ ظلم تو اب پتہ نہیں ہم اس کو ظلم کہیں گے، ان ایکٹیویٹی کہیں گے، کیا کہیں گے، آئی ڈونٹ نو. یہ جوڈیشل پروسیس کی کوئی کمی ہے
تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کے عدالتی قتل کے خلاف جو صدارتی ریفرنس ہے اس کی سماعت اب پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس دن جو ہے وہ تمام مطلب اب لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں شاید، آپ کو لگتا ہے کہ بھی یہ اس کے اوپر ہیئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ریٹائر ہونے والے نا مارچ میں 8 میں شاید 8 تاریخ کو، تو اس سے پہلے میرا خیال میں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیں گے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو ناصر وہ سپریم جوڈیشل کونسل والا کب لگنا ہے؟ وہ کل لگے گا نا؟ سپریم سپریم جوڈیشل کونسل والا نہیں، وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل ہے وہ تو کل لگ رہی ہے۔ کون سی؟ وہ عافیہ شیر بانو، عافیہ شیر بانو، ہاں وہ اس سے بھی ریلیٹڈ، وہ اصل میں وہ ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر وہ اس کے بعد آگے پھر چلیں گے۔ لیکن اس میں عافیہ شیر بانو میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کل آرگومنٹ مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہو کیونکہ اس کے اندر تو مخدوم علی خان جو ہیں وہ بھی مائکس تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ مظاہر لیڈر اکبر نقوی صاحب کے وکیل رہے ہیں تو وہ بہتر نہیں ہوگا ان کے لیے کہ اس کے اندر بطور ایم آئی کی جو ہے نا وہ آئے ہوں۔ کل جب ہوں گے تو اکرم شیخ صاحب ریزیوم کریں گے ہیئرنگ، اس کے بعد شاید کچھ اور لوگ بھی بات کریں، لیکن دیکھیں کل تو مجھے نہیں لگتا کہ ختم ہوگی، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور چلے، آگے چلے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو جناب عدالتی محاذ سے جو خبریں تھیں ان کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے ناصر صاحب، 62(1)F کی بھی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے، 53 پیجز کی ججمنٹ ہے، بہت رات کو بہت دیر سے آئی ہے یار، بس وہ میں آپ نے کی نیند خراب کر دیا نا۔ میں سے سونے جا رہا تھا، اور میں نے بس بڑی جلدی میں پڑھی ہے، مطلب جس طرح جو اس کا پڑھنا چاہیے تھا جس طریقے سے اس طرح نہیں پڑھی، بس براؤز ہی کیا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو پھر کل پرسوں دیکھیں گے، کسی وقت اس کو اچھی طرح پڑھ کے نا پھر اس پہ بات کریں گے، لیکن اس میں ایک ہی لائن ہے کہ جج کا کام نہیں ہے کہ کسی مورالٹی کے بارے میں پہ جائے، وہ ڈیکلیریشن دینے کا اختیار نہیں تھا وہ اس کے بعد، لیکن وہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے اسے ڈسینٹ کیا، انہوں نے کہا جب تک ڈیکلیریشن موجود ہے اس وقت تک ڈسکوالیفیکیشن برقرار رہے گی۔ سو وہ بھی 6 رکنی بینچ تھا، 5-1 سے فیصلہ آیا تھا نا اس کا۔ چلیں، شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ